बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं ग़ुलाम हैदर खोखर आज जो आप लोगों के साथ इस वीडियो में बातचीत शेयर करने जा रहा हूँ वो बेसिकली मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, जिसको 27 दिसंबर को लियाकत बाग रावलपिंडी में शहीद किया गया था, उसकी बरसी 27 दिसंबर कल जो मनाई जा रही है। असल में तो ये है कि जब मैं आपसे ये वीडियो शेयर कर रहा हूँ, जब तक ये आप वीडियो देखना शुरू करेंगे तो लाड़काना में गड़ी गुदा बख्श में पीपल्स पार्टी के जाले मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के सिपाही, पार्टी के कारकुन वहाँ पहुँचना शुरू हो गए हैं, जो अपनी कायद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को खराज तहसीन पेश करेंगे, खराज अकीदत पेश करेंगे और उसकी बाकी भी जो शुहदा वहाँ हैं और उन पे फूलों की पत्तियाँ भी जो है ना वहाँ फूल चढ़ाएंगे, दुआ मांगेंगे, फतह ख्वानी होगी, कुरान खानी होगी। इस सिलसिले में एक तरफ सिंध गवर्नमेंट ने 27 दिसंबर को सूबे में छुट्टी का ऐलान कर दिया सरकारी सतह पे, वरना सरकारी सतह पे ये है कि तमाम इदारे जो है ना बंद रहेंगे, माँ सिवाय जो फेडरल गवर्नमेंट के वफाकी हुकूमत के इदारे जो है वो खुले रहेंगे। हालांकि असूलन तो इस वक्त पीपल्स पार्टी शहबाज हुकूमत का हिस्सा है वफाक में, और बिलावल भुट्टो जरदारी खुद उस काबीना में वज़ीर ख़ारजा हैं शहबाज शरीफ के, और लेकिन ऐसे महसूस हो रहा है कि जैसे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जो है वो क़यादत जो है वो जो एक सूबे के लिए थे। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो तो एक लीडर थी, कौमी लीडर थी, नेशनल लीडर थी, नेशनल दुनिया इसको जानती थी। तो वो तो खैर अभी ये है कि ये इनका अपना वो मामला है कि वफाकी हुकूमत को छुट्टी करनी चाहिए थी, नहीं करनी चाहिए थी, ये तो उनका फ़ैसला है। यहाँ पीपल्स पार्टी ने वफाकी हुकूमत को इस हवाले से कहा या नहीं कहा छुट्टी करने के हवाले से, तो इस पे तो हम ज़्यादा बहस नहीं करते हैं। तो बहरहाल मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की सियासी ज़िंदगी पे अगर थोड़ी सी मुख्तसर रोशनी डालें तो उसकी एक लंबी एक जो है तवील जो है ना जदोजहद की एक तारीख़ है, और उसकी तारीख़ उसकी जदोजहद उस डिक्टेटर आमिर जनरल ज़िया के ख़िलाफ़ थी, जिसने शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की जमहूरी हुकूमत को, अवामी हुकूमत को रात के अंधेरे में शब खून मारते हुए जिस तरह ख़त्म किया गया था, उसके बाद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को एक झूठे केस में, कत्ल केस में फांसी पर लटकाया। तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने उस दिन से ये तहिया किया था कि पाकिस्तान में अगर हुक्मरानी होगी तो अवाम की होगी, अवामी राज होगा, जमहूरियत होगी, जमहूरी इदारे होंगे, न कि डिक्टेटर होंगे। उसके लिए उसने इतनी सख्तियाँ बर्दाश्त की एक औरत होते हुए, और जो उसने अपना एक जेल हो, बाकी ज़्यादतियाँ हो और मुख्तलिफ जुलूसों की क़यादत करते हुए पुलिस की लाठी चार्ज हो, आंसू गैसों क्या नहीं था, उसको घरों में भी नज़र बंद किया गया। सखर जेल, सबसे बड़ी बात है कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को सखर जेल में डिक्टेटर ज़िया ने अपनी मार्शला जो स्याह उनका वो मार्शला था उसमें उसको रखा, और सखर की गर्मी को कौन नहीं जानता है। सखर जेल के बारे में ये कहते हैं कि गर्मियों में वो आग की तरह होता है, आग जैसे आग फैल जाती है, वो इतना गर्म हो जाता है। लेकिन उसके बावजूद उसने मतलब आमरीत डिक्टेटर के सामने
اپنے موقف سے نہیں ہٹی. اس کے بعد اس کا ایک صلاح بھی ملا کہ وہ اسلامی دنیا کی پہلی خاتون وزیر اعظم بنی. ایک مرتبہ نہیں بلکہ 2 مرتبہ وہ وزیر اعظم بنی, اور اپنی جدوجہد, اور اس نے وہ کر کے دکھایا کہ اگر انسان جب جدوجہد کرتا ہے اور حقیقی جو اپنا ایک اس کا عہد ہوتا ہے, اور عوام کے ساتھ کمٹمنٹ تھی اس کی, عوام کے ساتھ لگاؤ تھا, اور عوام کی بھی اس کو جو چاہت اور رسپانس جو ہے نا وہ ملا, وہ بھی دنیا دیکھا. کیونکہ جب اس نے پہلی مرتبہ وہاں سے اپنا 86 میں جب لندن سے جب جلاوطنی ختم کی تھی, پہلی مرتبہ لاہور آئی, تو وہ بھی ایک عوام کا سمون تھا, اور وہ بھی تاریخ کا ایک حصہ ہے کہ لوگوں نے, پورے پاکستان کے عوام نے کس طرح اس وقت اس کا استقبال کیا تھا. پھر دوسری مرتبہ جب محترمہ بے نظیر بھٹو جلاوطنی ختم کر کے یہ جب 2007 18 اکتوبر کو کراچی پہنچی تھی, سندھ دھرتی پہ اس نے قدم رکھا تھا, تو اس وقت بھی کراچی میں ہر طرف عوام ہی عوام تھا, کوئی جگہ نہیں تھی جہاں پہ عوام نظر نہیں آ رہا ہو. اور محترمہ بے نظیر بھٹو کی خوشی کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کتنی خوش تھی, اور اس نے کہا تھا کہ میری یہ خواہش تھی, میرا یہ ایک وہ تھا کہ میں اپنے وطن واپس آ جاؤں, اپنی دھرتی پہ آ جاؤں. لیکن اس کو کیا پتا تھا کہ 27 دسمبر کا بھی وہ شام آئے گی, اور وہ جو ایک وہ جن چھپے ہوئے ہاتھ اور وہ عناصر, وہ قوتیں جن لوگوں نے یہ پلان کیا تھا کہ محترمہ بے نظیر بھٹو کو راستے سے ہٹانا ہے. تو خیر اس پہ میں تھوڑا آگے جا کے آپ سے وہ بات کروں گا. تو جو میں کارساز کی ثانیے کی بات کر رہا ہوں, جب محترمہ بے نظیر بھٹو کا کارساز پہ جب یہ عوامی سمون پہنچا تھا, تو جیسے اس کے اوپر حملہ ہوا تھا, تو ایسے اس حملے سے تو یہ لگ رہا تھا کہ پوری قیادت, محترمہ بے نظیر بھٹو کو سمیت پوری قیادت کو ختم کرنے کا پلان تھا. لیکن وہ کہتے ہیں کہ بچانے والا تو قدرت, وہ میری قدرت والے کی ذات ہے, جو بچانے پہ آئے تو ایسے واقعات سے بھی انسان کو بچا سکتی ہے. اور محترمہ بے نظیر بھٹو, باقی جتنے بھی لوگ تھے محترمہ بے نظیر بھٹو کے ساتھ اس کنٹینر پہ, سب کے ساتھ خیریت سے تھے, بچ گئے, ماں سوائے وہ جو کارکن جو اس کنٹینر کے ساتھ چل رہے تھے یا اس کے قریب تھے. تو اس میں تقریباً 200 سے بھی زیادہ وہ جو کارکن شہید ہو گئے تھے. بہت سے کارکنوں کی تو آج تک شناخت نہیں ہو سکی جن کو گڑھی خدا بخش میں دفن کیا گیا تھا. لیکن محترمہ بے نظیر بھٹو اتنے بڑے سانحے کے باوجود وہ خاموش نہیں بیٹھی. محترمہ بے نظیر بھٹو نے جب اس سانحے کو, رات کو سانحہ ہوا ہے, دوسرے دن زخمیوں کو جا کے ہاسپٹل میں عیادت کی. اسی شام کو محترمہ بے نظیر بھٹو نے کراچی میں بہت بڑی پریس کانفرنس کی تھی, اور اس میں کچھ لوگوں کے نام بھی لیے تھے, اور اس نے پہلے بھی ایک کہا تھا کہ اگر میرے پر حملہ کیا گیا یا مجھے جان سے مارنے کی کوشش کی گئی یا مار دیا گیا, تو اس نے تو نام لیے تھے, جس میں جنرل پرویز مشرف کا بھی تھا, چودھری پرویز الہی کا تھا, اربا غلام رحیم کا تھا, ان کے نام لیے گئے تھے. لیکن جو میں آپ لوگوں کے ساتھ بات شیئر کر رہا ہوں کہ محترمہ بے نظیر بھٹو یہ کارساز ثانیے کے بعد محترمہ پورے ملک میں جلسے بھی اس نے شروع کر دیے تھے. جیسے میں نے کہا کراچی ہو, اسلام آباد ہو, لاڑکانہ ہو, باقی جگہوں پر اس نے پریس کانفرنسیں کی, سب کچھ کیا. لیکن
محترمہ کی شہادت کے بعد یہ چیز جو میں آگے جا کے شیئر کروں گا کہ اس کو یہ سوال جو ہے نا میرے سمیت کسی بھی میڈیا سے کہ دوست صحافی کسی صحافی نے جو ہے نا اس کو یہ سوال نہیں پوچھا تھا کہ خدا نہ خواستہ اگر آپ کے اوپر اس طرح کا دوبارہ حملہ ہو گیا یا آپ کی جان لے لی گئی تو پھر پارٹی کی قیادت کون کرے گا. لیکن کیونکہ وہ یہ ہو سکتا ہے اس وقت کسی کے ذہن میں بھی نہیں آیا ہو، لیکن یہ محترمہ کی شہادت کے بعد پیپلز پارٹی کے ایک رہنما کے گھر پہ ڈسکس ہوا ہے جو میں آپ کو آگے جا کے بتاؤں. تو خیر بات یہ ہے کہ محترمہ نے پھر جس طرح ملک کے اندر اپنی کیونکہ ایک تو عام انتخابات آنے والے تھے اور دوسرا یہ کہ اس نے کارکنوں کے ساتھ روابط اپنے عوامی مہم کے ذریعے جاری رکھے، جس میں اس نے پشاور میں بھی جلسہ کیا، پنجاب میں کیا، باقی سندھ میں، ہر جگہ پہ. لیکن ساتھ ساتھ میں محترمہ بے نظیر بھٹو نے کچھ جو کہتے ہیں نا کہ قرض ہوتا ہے، قرض یہ کوئی وہ اس کے پر کوئی حکومتی اداروں سے کوئی اس نے کوئی پیسوں کے حوالے سے قرض ہے، ایک ہوتا ہے سیاسی جس کو کہتے ہیں قرض. جیسے نواب اکبر بھٹی کی شہادت پہ اس کے گھر پہ چلی گئی، تو ان کے ورثاء کے ساتھ اس کی شہادت پہ تعزیت کیا، افسوس کا اظہار کیا. پھر سردار اطالعہ مینگل کے ساتھ اس نے کراچی میں جا کے اس سے ملاقات کی. تو میں یہ اس کا جو قرض تھا نا شہید ذوالفقار علی بھٹو کے اوپر کہ جو ایک اس کے اوپر الزام تھا کہ اس نے سردار اطالعہ مینگل کی حکومت کو ختم کیا. ذوالفقار علی بھٹو کے اوپر ایک الزام تھا. یہاں نواب اکبر بگٹی کے ساتھ بھٹو صاحب کے پہلے بہت اچھے تعلقات تھے، اس نے اپنی حکومت کے دور میں گورنر بنایا تھا، بعد میں اس کو ہٹایا تھا. تو یہ تھا ایسے کہ وہ جیسے اس کا جو قرض تھا نا اس کے اوپر وہ اس نے بہت سمجھ سی تھی، اس لیے وہ جا کے ان سرداروں سے بھی ملاقاتیں کی. ایک سردار کی تو شہادت ہو چکی ہے جسے میں نواب اکبر بگٹی کا آپ سے ذکر کیا. اس کے بعد بھی محترمہ بے نظیر بھٹو نے آپ نے دیکھا کہ پھر افتخار چودھری کا ایک وہ جو اس کو ہٹانے والا معاملہ آتا ہے جس میں وکلا تحریک ہوتی ہے. 3 نومبر 2007 کو جب جنرل پرویز مشرف نے ایمرجنسی لگائی تھی تو اس میں بھی محترمہ بے نظیر نے جو ہے نا افتخار چودھری کے اس وقت چیف جسٹس کے ہاؤس تک جانے کی کوشش کی. پھر اس کو آپ لوگوں کے سامنے ہے کہ کس طرح میرٹھ کے قریب خیبر پختونخوا اور بلوچستان ہاؤس کے وہاں پہ جو رکاوٹیں کھڑی کر کے اس کو روکا گیا تھا. تو محترمہ نے وہاں سے بھی وکلا کو بھی خطاب کیا اور اس وقت کے چیف جسٹس جو تھے معطل چیف جسٹس افتخار چودھری کے ساتھ ہمدردی بھی ظاہر کی تھی اور ان سے کمنٹمنٹ کیا تھا کہ اگر میں اقتدار میں آئی تو میں تمام جن ججوں کو ہٹایا گیا ہے میں ان کو بحال کروں گی. بہرحال مطلب یہ ایک وہ چیز تھی کہنے کا مقصد ہے کیونکہ میں اس کے صرف آج آپ لوگوں کے ساتھ جو یہ باتیں شیئر کر رہا ہوں وہ کیونکہ اس کو میں نے خود محترمہ بے نظیر بھٹو کو قریب سے اس لیے کہ کیونکہ میرا عبرت اخبار سے تعلق تھا. میں نے محترمہ بے نظیر بھٹو کا جب 96 نومبر میں اس کی حکومت کو ختم کیا گیا تھا فاروق نگر جو جیسے میں نے پہلے کہا تھا تو 97 میں محترمہ بے نظیر بھٹو نے اپنی جلاوطنی یا باہر جانے سے پہلے اس نے عبرت اخبار کو ایک تفصیلی انٹرویو میں نے خود کیا تھا اس کا تو وہ میں نے اس کا انٹرویو کیا تھا زرداری ہاؤس سے ایفیٹ میں جہاں پہ آج اس وقت بھی آصف زرداری صاحب کا وہ بلاول کا گھر ہے تو وہاں پہ میں نے اس کا تفصیلی انٹرویو کیا تھا. تو میں نے محترمہ کو بہت سے مختلف سوالات کیے تھے جو عبرت میں شائع ہو چکے ہیں. وہ انٹرویو تفصیلاً کافی لمبا تھا ایک انٹرویو تھا اس زمانے میں. تو میں نے پھر محترمہ کے ساتھ ایک سوال کیے تھے
ایک تو میر مرتضیٰ بھٹو کی شہادت، اور دوسرا فاروق لغاری کی طرف سے اس کی حکومت کو کرپشن کے الزامات. تو محترمہ بے نظیر بھٹو کے مجھے آج بھی یاد ہے کہ اس کے آنکھوں میں آنسو آ گئے. وہ آنسو آئے تھے میر مرتضیٰ بھٹو. اس نے یہ کہا کہ کاش میں اس وقت وزیر اعظم نہ ہوتی، کیونکہ میں وزیر اعظم تھی، میں بہن تھی اس کی، اور میری حکومت میں ہوتے ہوئے میرا بھائی قتل ہو جائے اور شہید ہو جائے، پولیس اس کو قتل کر دے دن دہاڑے، اور میں کچھ نہ کر سکی. تو یہ اس کے بڑے ایسے الفاظ تھے جو ایک واقعی ایک بہن کے ہوتے ہوئے ناطے میں کہ اس نے کہا کہ میری حکومت نہ ہوتی. لیکن پھر اس سے جب یہ بھی سوال ہوا تھا کہ پھر آپ کو تو چاہیے تھا آپ اس وقت وزیر اعظم کے عہدے سے استعفیٰ دے دیتی. تو اس نے یہ بھی اس میرے سوال کے جواب میں کہا تھا کہ میں چاہ رہی تھی کہ اگر میں وزیر اعظم ہوں گی تو میں اس کے قاتلوں تک پہنچ جاؤں گی، لیکن کاش کہ میں وزیر اعظم اتنا عرصہ مجھے نہیں رہنے دیا گیا اور میں ان قاتلوں کا بھی سراغ نہیں لگا سکی، یا میں پہنچ نہیں سکی، مجھے وہاں پہ پہنچنے نہیں دیا گیا. تو ایک تو یہ تھا. اس کے بعد بھی محترمہ کی جو میں نے کہا کہ مختلف بعد میں یہ جب 2007 میں جب یہ وطن واپس آئی تھی تو اسلام آباد میں تقریباً اس کی ہر دوسرے تیسرے دن میں اس کی کوئی نہ کوئی میڈیا ٹاک پریس کانفرنس ہوتی تھی. ایک دفعہ تو محترمہ بے نظیر بھٹو کو اپنے گھر سے نکلنے نہیں دیا گیا. اس دن بھی محترمہ بے نظیر بھٹو لیاقت باغ میں جانا چاہ رہی تھی، وہاں پہ اس کا ایک جلسہ رکھا گیا تھا. تو اس دن اس کے گھر کو جس طرح پولیس نے جو ہے نا خاردار تارے لگا کے اس کو سیل کر دیا گیا تھا، تو محترمہ بے نظیر بھٹو اپنے گھر سے نکل کے باہر آ کے روڈ پہ جہاں خاردار تارے ایفیٹ کا وہ جو ایریا ہے جہاں پہ اس کا گھر بھی تھا، تو وہاں پہ اس نے پھر خطاب بھی کیا تھا. میڈیا ٹاک کی تھی کیونکہ کارکن تو ادھر نہیں تھے، اور اس وقت پولیس نے بہت سے لوگوں کو، کیونکہ اس وقت وزیر اعظم جو تھے وہ شوکت عزیز تھے، اور اپنا پنجاب کا وزیر اعلیٰ جو تھا وہ چودھری پرویز الہی تھا. تو ایک کہتے ہیں کہ اس وقت بھی اس کو قدرت نے تو مزید زندگی دی ہوئی تھی. تو وہ اس دن ایک اور دوسرا یہ کہ پولیس نے بھی اس کو پنڈی جانے سے روک دیا تھا. تو بہرحال یہ ہے کہ مطلب کہتے ہیں نا کہ انسان کو کوئی پتہ نہیں ہوتا، انسان خود تو پتہ چلتا نہیں ہے، نہ اس کی ایکٹیویٹی سے یا اس کی وہ سرگرمیوں سے کوئی چیز چلتی ہے. لیکن کہتے ہیں نا کہ یہ ایک ہمارا ایمان بھی ہے، اور مطلب کہاوتیں بھی ہیں کہ جب انسان کا موت آتا ہے یا تو اس کو تو پتہ نہیں چلتا ہے، لیکن 40 دن پہلے وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک کہاوت ہے کہ پتہ چل جاتا ہے اس طرح کی. تو جو محترمہ بے نظیر بھٹو کی جو اسٹرگل، جو میں نے بار بار وہ بات کہہ رہا ہوں نا کہ وہ مطلب اس کو سکون نہیں تھا، نہ رات ہوتی تھی اس کے لیے نہ دن ہوتا تھا. کہیں نہ کہیں جلسہ میٹنگ، مطلب کسی نہ کسی شہر میں جانا آنا، اور پارٹی کے کارکنوں کے ساتھ اس کو ایک رابطہ جو ہے نا اس کا بڑا امپارٹنٹ تھا. تو دوستو بات یہ ہے کہ جب میں آ رہا ہوں 27 دسمبر پہ، جب محترمہ بے نظیر بھٹو لیاقت باغ میں شام کو جب اس نے اپنا خطاب کر کے نکلی تھی، اور جب پھر عوام نے اس کو روکا، پھر محترمہ بے نظیر بھٹو جس طرح وہ اس گاڑی سے نکلتی ہے اور چند منٹوں کے اندر جس کے اوپر جو بمبار خودکش بمبار بھی ہے اور جو اپنے آپ کو اڑاتا ہے، اور اس کے ساتھ فائرنگ بھی ہوتی ہے، جو فائرنگ کرتے ہوئے جو ویڈیو آپ لوگوں کے سامنے، اب تو وہ پرانی ہو گئی ہے کہ وہ جس طرح اس کو دوپٹے سے یہاں سے جو ہے نا وہ جیسے وہ کیونکہ اس کا سفید دوپٹہ جو نا یہ سے اڑ جاتا ہے، تو وہاں سے گولی کے وہ کہتے ہیں کہ جیسے وہ بعد میں تو مختلف رپورٹیں آئیں
مختلف لوگوں کا کہنا تھا. تو محترمہ بینظیر بھٹو اس واقعے میں شہید ہو گئی. اور وہ شام، وہ رات یا وہ دن جو ہے کیا قیامت کا دن تھا ہمارے آنکھوں کے سامنے. اس وقت میں خود اس جلسے کو کور کر کے اور ہم جب واپس جا رہے تھے تو یہ اس وقت ہمارے سامنے میں دھماکہ ہوا تھا. بعد میں تو بس کسی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ جو ہے نا یہ کیا ہو گیا. حالانکہ میں آپ کو آج حقیقت بات بتا رہا ہوں کہ اس کے جب پھر ہم پنڈی اس وقت ہاسپٹل جو تھی وہاں پہنچے تھے تو اعلان کیا گیا کہ جب ہمارے پہنچتے، کیونکہ وہ ہاسپٹل کے دروازے بھی بند کر دیے تھے، تو اعلان ہوا کہ محترمہ شہید ہو چکی ہے. تو یقین مانے کہ اس کے بعد میں نے تو اس دن جو حقیقت ہے کہ میں اپنے آفس پہنچا تھا، عبرت آفس میں جو اسلام آباد اپارا مارکیٹ میں تھا. تو میں نے وہاں پہ ایک صفحے سے زیادہ جو ہے نا وہ خبر نہیں بنا سکا تھا. میرے سے وہ جو کہتے ہیں نا کہ جیسے وہ ہاتھ انگلیوں نے کام کرنا چھوڑ دیا، لکھنا چھوڑ دیا. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ جس کو ہم نے چند گھنٹے منٹ پہلے اس کو ہم اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، جس طرح محترمہ بینظیر کی وہ بھی ایک تاریخی، اس کی جو تاریخی خطاب تھا، اسپیچ جو تھی کہ بندہ تصور نہیں کر سکتا ہے کہ چند لمحوں کے بعد اس طرح وہ جو نا آنکھوں کے سامنے وہ شہید ہو جائے گی. لیکن یہاں پہ جو بڑی امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ محترمہ بینظیر بھٹو کی شہادت کے بعد جو کمیشنیں بنی یا جو بھی ہوا، بعد میں کیسز چلے، اڈیالہ جیل پنڈی میں کیس کی سماعت ہوئی. لیکن کبھی بھی جو ہے نا کبھی بھی کوئی فیملی سے لے کے پارٹی کا کوئی جو بڑا رہنما کبھی نہیں گیا. یہ سمجھ میں نہیں آیا. حالانکہ اگر کسی کی فیملی میں کوئی اس طرح کا واقعہ ہو جاتا ہے تو فیملی تو اس کیس کو فالو کرتی ہے اور اس کی ہیئرنگ سماعت کے دوران اس کے جو فیملی کے لوگ، کیونکہ متاثرین تو وہی ہوتے ہیں نا، وہ پہنچ جاتے ہیں کیس کی سماعت. لیکن جو کوئی نہیں گیا، آخر تک کوئی بھی نہیں گیا. اب یہ سوال تو کارکنوں کو اپنی قیادت سے کرنا چاہیے کہ کیوں نہیں گئے. وہ ایک الگ بات ہے کہ جیسے بلاول بھٹو زرداری نے پہلے دن پریس کانفرنس میں لاڑکانہ میں کہا تھا کہ جمہوریت بہترین انتقام ہے، ہم جمہوریت بحال کریں گے کر کے جو انتقام لیں گے. تو یہاں اسد زرداری نے پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا کہ بھئی بالکل اس نے صحیح کہا تھا کہ پاکستان کھپے. لیکن بات وہی آتی ہے کہ یہ تو کارکن یا پارٹی رہنماؤں کا تو یہ ڈیمانڈ یا ہر پاکستانی کا، صرف پیپلز پارٹی کا نہیں تھا. محترمہ بینظیر بھٹو کے صرف پیپلز پارٹی کی لیڈر نہیں تھی، وہ تو پورے پاکستان کے عوام جو ہے نا اس کے ساتھ ایک محبت کرتا تھا، لگاؤ تھا، اس کو مانتے تھے، اس کے مخالفین بھی مانتے تھے. وہ ایک الگ بات ہے کہ نواز شریف نے اپنے دور میں جو اس کے خلاف زبان استعمال کی، جو اب غیر اخلاقی جو ہے نا وہ تصاویر اس وقت، اب اس میں ہم نہیں جاتے ہیں کیونکہ آج کل تو نواز شریف اور آصف زرداری، شہباز شریف آصف زرداری بہت قریب بھی ہیں، بھائی بھائی بنے، بلکہ ایک دوسرے کے فیملی کے بچوں کو اپنا بچہ بھی وہ قرار دے رہے ہیں. وہ چیزیں بھول گئے ہیں. تو دوستو بات یہ ہے کہ جو میں وہ بات آپ سے جو کر رہا تھا کہ محترمہ بینظیر بھٹو کی 15ویں برسی، تو محترمہ بینظیر بھٹو کی جب برسی منائی جاتی ہر سال، اور آج جب میں نے جب کسی کہا تھا کہ ویڈیو شیئر کروں گا تو لاڑکانہ میں ہزاروں لوگ پہنچ چکے ہیں گڑھی خدا بخش میں، اور 27 کو جلسہ بھی ہوگا، اس کو خراج تحسین پیش کریں گے. بلاول بھٹو زرداری ہو سکتا ہے کوئی بڑی تقریر کرے، کوئی کرے، لیکن زیادہ بلاول بھٹو سے تو یہی امید کر سکتے ہیں کہ وہ
جو ہے نا عمران خان کو تو تنقید کا نشانہ بنے گا، تو ظاہر ہے وہ مخالف ہوئے ہیں، لیکن کیا پیپلز پارٹی محترمہ بے نظیر بھٹو کا جو ویژن تھا، پیپلز پارٹی کا جو فلسفہ تھا، روٹی کپڑا اور مکان، کیا پیپلز پارٹی نے 15 سال سندھ میں حکومت کرتے ہوئے اس پہ عمل کیا ہے؟ ظاہر جواب یہ آ رہا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے۔ 15 سالوں میں پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت نے کیا کیا ہے؟ لوگوں کو کوئی روزگار دیا ہے؟ آج بھی سندھ میں بے روزگاری ہے، جس کی وجہ سے لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی کا جو نعرہ تھا نا، روٹی کپڑا اور مکان، بھائی آپ لوگوں کو، آپ تو ایک وقت کی روٹی نہیں دیکھ سکتے ہیں لوگوں کو، میں نے یہ بے روزگاری، اتنی مہنگائی ہے، آپ نے ایسے جن کو آپ نے کپڑے کا، روٹی کپڑا جسم ڈھانکنے کے لیے وہ کپڑے کی بات ہوتی تھی، جو ذوالفقار علی بھٹو کا فلسفہ تھا، محترمہ کا تھا، گھر کی باتیں تھی کہ گھر تعمیر کرا کے دیں گے۔ حالت تو یہ ہے کہ یہ حال ہی 3 مہینے پہلے جو سیلاب آیا تھا، اس میں آج بھی لوگ جو ہیں، چاہے دادو ہو، جوئی ہو، 7 کا خود علاقہ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا ہو، یا باقی جو ہیں، وہاں پہ آج بھی بہت سے ایریاز میں لوگ بے یارو مددگار جو ہیں وہاں پہ کھلے آسمان کے بیٹھے ہیں، جن کو گھر نہیں ہے۔ گھر تعمیر کرنے کی تو کیا، اب جو چھوٹے جو ان کے اپنے جو مکانات ہیں نا، وہ بھی ختم ہو گئے، وہ بھی نہیں ہیں۔ تو کیا محترمہ بے نظیر بھٹو کی جب یہ لوگ اس کی قبر پہ جاتے ہیں، فاتح خوانی کرتے ہیں، دعا مانگتے ہیں، اس کے جلسہ کرتے ہیں، اس کے نام پہ حکومت میں بیٹھے ہیں، تو کیا ان کو تھوڑی دیر کے لیے یہ نہیں احساس ہوگا یا سوچنا چاہیے کہ محترمہ بے نظیر بھٹو کا آج بھی روح تڑپتا ہوگا کہ ہم نے لوگوں کو اس کے بدل جو اس نے شہادت دی، عوام کی خاطر دی نا، وہ چاہتی تو بیٹھی رہتی باہر، اس کے لیے کیا مسئلہ تھا، لیکن کیونکہ وہ عوام میں رہنا چاہ رہی تھی، وہ عوام کے ساتھ اس کی کیونکہ کمٹمنٹ تھی، اس کو زندگی تو اپنی پیاری صرف یہ تھی کہ میں اگر رہوں گی، مروں گی، جیوں گی تو عوام کے ساتھ رہوں گی۔ تو یہ جو بیٹھے ہیں، تو ان لوگوں کو تھوڑی دیر کے لیے یہ نہیں ہے کہ اس وقت سندھ میں جو تعلیم کا حال ہے، جو ہاسپٹلوں کا حال ہے، مطلب کہاں پہ بڑے تو جو بچوں کے زبان پہ بھی کرپشن کی جو نا، وہ جو ہے نا بات عام جام ہے کہ ہر بچے کے، ہر بڑے کے زبان پہ کرپشن ہی کرپشن ہے۔ باقی جو جگہوں پہ ہوگی، یہ نہیں کہتے ہیں کہ باقی بھی کوئی صوبے میں جو ہے نا دودھ کی نہریں بہہ رہی ہیں، لیکن یہ بات سندھ میں کیوں ہے کہ آئے روز کہاں کسی ادارے میں کرپشن کیا ہوا نا، آپ کا کام بھی جو ہے نا رشوت کے بغیر نہیں ہوگا، کانٹریکٹ اگر کسی کو ملنا ہے تو وہ بھی کرپشن رشوت کے بغیر نہیں ہوگا، کوئی بھی چیز جو ہے نا رشوت کے بغیر نہیں ہوگی۔ اور اگر کسی کے گھر سے پیسے نکلتے ہیں تو وہ کہ لاکھوں میں، اس میں نہیں، وہ کروڑیں اربوں روپے میں نکلتے ہیں، چاہے وہ بیوروکریٹ کامورا ہو، ڈپٹی کمشنر ہو، کوئی اور ہو، کوئی وزراء ہو۔ بعض وزراء کے بارے میں بھی جس طرح وزراء کو گرفتار کیا گیا، ان کے اوپر وہ الگ بات ہے کہ کسی کے اوپر الزام ثابت نہیں ہوا۔ الزامات کیوں نہیں ثابت ہوئے، یہ تو خیر جن لوگوں نے ان کے اوپر الزام لگائے، گرفتار کیا یا وہ، لیکن الزام ایسے تو نہیں لگتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ سندھ گورنمنٹ کو اتنی بڑی محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت، پھر عوام کی طرف سے جو ان کو مسلسل 15 سال سے جو ووٹ کے ذریعے ان کو منتخب دے کے اقتدار میں بٹھایا جاتا ہے، تو عوام کے لیے کیوں نہیں سوچتے؟ تو دوستو، وہ جو میں نے بات آپ سے پہلے جو شروع کی تھی کہ جو محترمہ بے نظیر بھٹو کے ساتھ کو میرے سمیت کسی میڈیا والے نے یہ سوال نہیں پوچھا تھا، یا تو ہمارے ذہن میں اس وقت نہیں آیا تھا، لیکن محترمہ کی شہادت کے بعد میں کیونکہ مختصر کر رہا ہوں کہ اس وقت اسلام آباد میں ایک پیپلز پارٹی کے اہم رہنما جو آج وفاقی کابینہ کا حصہ ہے، اہم شخصیت ہے، تو وہاں پہ مرحوم امین فہیم بھی تھا اس وقت، وہ زندہ تعالیٰ
اور بھی تھے، اور میں تھا، میرے ساتھ ہمارے دوست تھے عطار اجڑ جو سندھ ٹی وی میں تھے، اور وہ بھی اس وقت اس دنیا میں نہیں ہیں۔ تو وہاں پہ کچھ پارٹی رہنماؤں نے یہ ہم سے بھی پوچھا تھا کہ محترمہ بینظیر بھٹو سے آپ لوگوں نے، میڈیا والوں نے یہ نہیں سوال پوچھا کہ اگر میرے پر کارساز کی طرح دوبارہ کوئی اس طرح جان لیوا حملہ ہوتا ہے آپ کے اوپر، تو پارٹی کی قیادت کون سنبھالے گا؟ بہرحال دوستو، وہ تو وقت گزر گیا، محترمہ کی شہادت کو 15 سال بیت گئے، لیکن امپورٹنٹ سوال یہ اپنی جگہ پہ تھا، کیونکہ اور یہ حقیقت ہے مجھے کبھی کبھی ذہن میں بھی آتا ہے کہ کاش اگر یہ ہم اس وقت پوچھ لیتے۔ وہ الگ بات ہے کیونکہ اس وقت پارٹی کی قیادت بیٹے کے پاس بھی ہے اور شوہر آصف زرداری کے پاس بھی ہے، ظاہر پہلے دن سے ان کے پاس ہے، اور وہی پہلے دن ہی ان کو سامنے ان کی جو ہے نا وہ ول جو ہے جس کو ہم وصیت کہتے ہیں وہ بھی آ گئی تھی۔ تو یہ ایک وہ ذہن میں تھا، یہاں وہ جو چیز تھی کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں۔ تو دوستو، یہ اگر ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئے تو آپ اس کو لائک بھی کیجیے گا، شیئر بھی کیجیے گا، اور سبسکرائب جو میں نے ہمیشہ کہتا ہوں۔ تو اس کے لیے آج کیونکہ جب یہ ویڈیو آپ سنیں گے تو میں نے کہا نا کہ محترمہ کی برسی شروع ہو چکی ہوگی، لوگ آ گئے ہوں گے، آنا شروع ہو گئے لاڑکانہ میں، تو اس وقت تک نئی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔